अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबैना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ आलम रोया बाय तहरीम अरशद एपिसोड 62। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लग रहे हैं, आप आगे कौन से नावल सुनना चाहेंगे। कुछ नावल्स की परमिशन मिल गई है लेकिन अब तक राइटर ने PDF नहीं प्रोवाइड की, जिसके लिए मैं वेटिंग में हूँ। और कुछ की रिक्वेस्ट अभी तक नहीं मिली, अभी तक परमिशन नहीं मिली है। ऑलरेडी मैंने रिक्वेस्टेड मैसेज सबको भेजे हुए हैं, तो आपके रिक्वेस्टेड पे भी मैं काम कर रही हूँ और जो चल रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। तो आपको ये सारे नावल्स जो चल रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, माह मलिका कैसा लग रहा है। वन ऑफ द फेवरेट नावल बन गया है माह मलिका मेरा, माशाल्लाह बहुत प्यारा नावल है वो भी। ये नावल मेरे चैनल का सबसे बड़ा नावल बन रहा है, तो ये भी बहुत प्यारा नावल है। ये भी आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप किस कंट्री, किस शहर से मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, मेरी आवाज़ सुनते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चले शुरू करते हैं। सफ़ेद मोतियों से जगमगाती तितलियाँ शायद भूरे बालों की जीनत बनी हुई थी। रफ़ कर ली जोड़े में तितलियाँ लगी हुई थी। तहलील उन्हें सेट करते सामने आईने में हाजरा को देख रही थी। हाजरा के चेहरे पर विंटेज मेकअप और लबों पर चमकती हुई ग्लॉस लिपस्टिक जगमगा रही थी। तहलील सिंगार में इसके सामने खड़ी उसे देखते हुए कहने लगी, बाजी तुम्हारी भी ना हर अदा निराली है। हाजरा ने गर्दन उठाकर गले में पहने सिल्वर वाइट डायमंड नेकलेस को बगौर देखा। आज तेज सुर्खी करनी थी, हल्की कर दी। जब हल्की करनी थी तब तेज कर दी। हाजा कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो स्टील ब्लू रंग के सादा कॉकटेल गाउन में मलबूस थी, जिसकी एक तरफ से साड़ी की तरह सफ़ेद फूलदार कढ़ाई का नेट वाला दुपट्टा निकलकर पीछे पड़ता था। इंडो वेस्टर्न लिबास जिसे इंग्लिस्तान में मशरकियों ने आम किया था। बाजी आपने घर के अंदर सेटअप क्यों नहीं किया। तहलील सफाई का बहुत काम हो जाता। कानों में उसने चेन एयरिंग्स पहने, उंगलियों में उसने डायमंड रिंग पहनी। उसका हाथ उठा, फिटिंग वाले पूरे सफ़ेद फूलदार बाजू दिखाई दिए। उसने गर्दन फेर कर उसे देखा। उसकी आंखों पर लगा बारीक लाइनर अलमास आंखों को मज़ीद बड़ा करके दिखा रहा था। तुम तैयार हो जाओ। उसने इस बात में सर को खम दिया। जी बाजी अभी हो जाती हूँ। वो उठने लगी। तहलील ने उसका गाउन पीछे किया। पैरों में सिल्वर ग्रे हील दिखाई दी। शाज को भी देखना है, भाई आ गए हैं। उसने सिंगार मेज से सिल्वर डायमंड क्लच उठाया। वो सीधी उठ खड़ी हुई। उसने पलट कर उस कमरे को एक नज़र देखा। ये तुम्हारा सामान तुम्हारे बेडरूम में शिफ्ट नहीं हो सकता। उसने अपने पूरे कमरे को वार्डरोब में तब्दील कर दिया था। एक तरफ कपड़े, दूसरी तरफ पर्स, तीसरी तरफ जेवरात, चौथी तरफ जूते। टक टक की आवाज़ से वो आगे बढ़ी। मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। और वो शाहाना अंदाज में कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। तहलील ने एक गहरी सांस ली और फिर पलंग पर अपना हल्का सुनहरे रंग का लहंगा चोली रखा हुआ देखा। मुँह बसोरे आगे चली आई। उसने झुककर अपना सितारेदार दुपट्टा उठाया। वो सीधी खड़ी हुई। अम्मा को मेरी वजह से कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। मेरा तो ज़रा भी दिल नहीं कर रहा तैयार होने का, क्या करूँ। उसने बददिली से गर्दन फेर कर सिंगार मेज़ में देखा। टेलीफोन की घंटी बजी। उसकी पलकें उठी। उसने आगे बढ़कर रिसीवर को देखा। वो झुककर रिसीवर उठाने लगी। उसने कान से रिसीवर लगाया। हेलो। उस पार दुकान में रजब खड़ा था। वो खामोशी से उसकी आवाज़ सुन रहा था। हेलो। उसका भाव उठा। उसने गले से थूक निकला। तहलील। उसका दिल जोर से धड़का। आंखें फैली। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में उस शख्स नहीं बनना चाहता जिसे तुम भूल सको। उसकी आंखें डबडबा गई। देखो, उसे बेइख्तियार याद आया था, ये तुम देखे सुने के अलावा कोई और बात नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे ख्वाबों और दिल में अपनी राह बनाऊंगा। तुम्हें मेरा जिक्र हर सुनने वाले गीत में मिलेगा। उसने जब्त किए लब दबा लिए। तुम्हें मेरा चेहरा हर चेहरे में दिखाई देगा। तुम्हें मेरी खुशबू हर खुशबू में मिलेगी। और आवाज़ चलती हवा में सुनाई देगी। तुम हर गम में मुझे याद करोगी, मेरा नाम लोगी और मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, लेकिन तुम्हारे दिल में मैं हूँगा। मुझे छोड़ने की मत सोचना, तो नहीं तो सारी ज़िंदगी पछताओगी। तहलील ने पटकते हुए अंदाज में रिसीवर रख दिया और उस पार रज्जब ने कर्ब से सर झुकाते आज़ादगी से पूछा, मुझे किस चीज़ की सज़ा दे रही हो तहलील। ज़िंदगी में जब ऐसी कोई सूरत हाल आती है जिसके सबब हम घमंड करने लगते हैं तो हमें
دو دعائیں کرنی چاہیے، یا تو مجھے اس کے ہوتے ہوئے عاجز کر دے یا اسے مجھ سے دور کر دے، کیونکہ جب گھمنڈ ٹوٹتا ہے تو بھرم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ سب ٹوٹ جائے دل نہیں ٹوٹتا، بھرم ٹوٹ جائے دل کے ساتھ انسان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تحلیل کا رجب کے لیے بھرم ٹوٹ گیا تھا، اس کا دل بھی ٹوٹ گیا تھا اور دل کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ٹوٹ گئی تھی۔ عبدالتواب اور سلیمان ایک جیسی بوسکی کی قمیص شلوار میں ملبوس تھے، اوپر کریم رنگ کی واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ نجیب پہلوان گلی میں وہ داخل ہوئے، وہ کوہ نور کو لینے آئے تھے۔ دونوں نے ایک جیسے بال پیچھے کر کے بنائے ہوئے تھے، سیاہ بالوں میں ایک جیسی چمک تھی۔ بخت روا گاڑی میں بیٹھے اسٹک پکڑ کر اندر جھانک رہے تھے۔ عبدالتواب نے کوہ نور کے دروازے پر آتے ہوئے سلیمان کو دیکھا، اس نے اسے کھٹکھٹانے کا اشارہ کیا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ آگے بڑھایا اور کھٹکھٹایا۔ چند لمحے گزرے تو اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھلا۔ سامنے کوہ نور کھڑی تھی، نہ کوئی سنگھار کیا تھا، نہ ہی نیا لباس پہنا تھا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر چونکے۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ سلیمان نے بے اختیار پوچھا تھا۔ عبدالتواب نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس نے فوراً ترمیم کی، مطلب آپ؟ کوہ نور نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی، میں نہیں جا رہی۔ کیوں؟ عبدالتواب اندر چلا آیا۔ وہ 2 قدم پیچھے گئی اور بتانے لگی، باجی کو اچھا نہیں لگے گا اور تحلیل بھی تو ہے وہاں۔ اس نے خفگی کا اظہار کرتے آنکھیں بڑی کی۔ شاز بھائی نے بلایا ہے، باجی نے تو نہیں بلایا نا؟ اس نے جیسے گلہ کیا تھا، جن سے رشتہ ہے انہوں نے نہیں بلایا، پھر میرے جانے کا فائدہ؟ وہ کہنے لگا۔ کوہ نور کا ہاتھ اٹھا، چوڑیاں کھنکی۔ نہیں عبدالتواب، سلیمان باہر سے اندر جھانک رہا تھا، ان کا بڑا دن ہے، میں اسے خراب نہیں کرنا چاہتی۔ عبدالتواب سنجیدگی سے پوچھنے لگا، تو کیا تم ساری زندگی اسے نظر انداز کرو گی؟ اس نے سادگی سے کہا، تب کی بات اور ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی اور کہنے لگی، تمہاری بہن کی ولیمے کی دعوت ہے، ان کی نئی زندگی کے آغاز کی خوشی ہے، تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ میری وجہ سے منہ مت لٹکانا، ایسی اور بہت خوشیاں آئیں گی جب ہم ایک ساتھ ہوں گے، اور مجھے امید ہے تب باجی مجھے قبول کر لیں گی۔ عبدالتواب نے احتجاج کرنا بے سود سمجھا تھا اور وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ جیسے اس نے کمرے میں قدم رکھا، اسے پلنگ کے ساتھ والی سربراہی دیوار پر اپنی اور شاز کی گاؤں کی تصویر لگی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے اسے تنقیدی نظروں سے دیکھا اور پھر ناک سکیڑ کر ہلائی۔ یہ تصویر لاؤنج میں شفٹ کروں گی، یہاں آج کی تصویر لگنی چاہیے۔ وہ آگے بڑھی، ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونجی، وہ ادھ کھلا دروازہ پیچھے ہٹا کر سنگار میز کی جانب آئی۔ شاز گیلے بالوں میں تولیہ پھیر رہا تھا، حاجہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہیل کی پھر سے ٹک ٹک کی آواز گونجی، وہ اس کے سامنے چلی آئی۔ شاز کی نگاہ اس پر گئی، وہ آئینے میں خود کو دیکھنے لگا۔ کیا تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو؟ اس نے سادگی سے پوچھا تھا۔ اس نے اب اسے دیکھا، آنکھوں میں پرکشش چمک تھی۔ میں کیسے تمہیں نظر انداز کر سکتا ہوں؟ انداز میں تکریم اور توقیر واضح تھی۔ حاجہ نے سنگھار میز پر رکھی کولون کی شیشیاں دیکھی، لبوں پر ایک مغرورانہ مسکراہٹ اتری۔ وہ ہی اسی کے لیے یہ سب خرید کر لے کر آئی تھی۔ وہ اس کمرے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، ایک وقت تھا اس کمرے میں گنتی کی صرف 2-4 چیزیں ہوا کرتی تھی۔ اس نے کولون کی شیشی اٹھائی۔ کولون پتہ ہے کب لگاتے ہیں؟ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں مرتکز کیے بولا، نہیں میں ٹھہرا تیسری نسل کا دیہاتی جس نے نقلیں کر کے BA کلیئر کیا ہوا ہے۔ حاجہ کے لبوں پر تبسم در آیا، گال میں گڑھا پڑا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے سبب لالی پھیلی، موتیوں سے دانت نمایاں ہوئے۔ پھر رو دھو کر LLB کیا، اس میں بھی اسلامک پروڈنس کے مضمون میں 1 نمبر سے پاس ہوا۔ پریکٹس کے نام پر وکیل گردی کرنے والا، مجھے کیا پتا کولون کب لگاتے ہیں؟ حاجہ نے ہنسی ضبط کر کے سر جھٹکے کولون کا ڈھکن کھولا۔ کوئی مسئلہ نہیں، اسلامک فقہ آسان نہیں ہے، اس مضمون میں علامہ اقبال فیل ہوئے تھے۔ وہ اس کے قریب آئی، اس نے اسے کولون کی بوتل دکھائی۔ کولون کو شاور کے بعد خشک جسم پر لگاتے ہیں، میرا لندن میں ایک اسٹائلر کلائنٹ تھا، اس نے مجھے سکھایا تھا کہ کولون لگانا ایک آرٹ ہے۔ شاز کی نگاہیں اس کے چہرے پر تھی، آج نظریں نہیں ہٹ سکتی تھی، وہ اس کے پسندیدہ انداز میں تیار ہوئی تھی۔ ہولڈ دا بوٹل، اس نے اسے اشارہ کر کے بتایا، فرام 2 to 4 انچ۔ وہ ٹھہری، ہلکا سا اپلائی کرنا ہے۔ اس نے کولون اس کی تھوڑی تلے چھڑکا، اس کی آنکھیں چینی ہوئی۔ شاز ثابت کھڑا تھا نچلی جو لائن پر، اس نے گردن کے قریب شیشی کی، گردن پر چھک کی آواز سنائی دیتی اور ایک میٹھی خوشبو فضا میں اڑ کر اور آ بن جاتی۔
کندھے۔ یہ کہتے اس نے ہلکا ہلکا شانوں پر چھڑکا، سینے پر چھک چھک اور رقبہ معطر ہو گیا تھا۔ اس نے شاز کو سنجیدگی سے دیکھا۔ تم سن رہے ہو؟ سمجھ بھی رہا ہوں، وہ ہنوز اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے اس کے بازو کی جانب دیکھتے کولون چھڑکا۔ کونیا بازو۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کلائی پر کولون چھڑکا۔ فضا میں خوشبو ہی خوشبو تھی۔ اس کے ہاتھ پر کولون کی گری بوندوں کو اس نے جذب کیا اور دوسرے پر چھڑک کر بھی جذب کیا۔ وہ تر تھا۔ تر ہاتھ اس کے دونوں کانوں کی لو کے پیچھے لے کر گئی اور انگوٹھے سے اس نے انہیں چھوا۔ وہ خندہ روئی سے بولا، میں تمہارے علاوہ دنیا میں کسی ساتھی کی خواہش نہیں کر سکتا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ شیکسپیئر کا ڈائیلاگ ہے۔ اس نے اس کی بازو گرفت میں لیے اور وہ پورے اعتماد سے کہنے لگا، اس کے الفاظ ہیں، میرے احساسات ہیں، اس لیے آپ مجھ پر کاپی رائٹ کا کیس نہیں کر سکتی بیرسٹر صاحبہ۔ ترجمہ شدہ الفاظ کاپی رائٹ کے زمرے میں نہیں آتے۔ حاجرہ کی محفوظ ہوتی نگاہیں اس سے ہوتے ہوئے کمرے میں لگی وال کلاک پر گئی۔ اس نے بھی اس کی بازو گرفت میں لیتے اسے یاد کروایا، ایڈوکیٹ صاحب وقت ہو رہا ہے۔ اگلے لمحے انہیں زور زور سے قدموں کی آواز آتی ہوئی سنائی دی۔ شاز نے دروازے کی جانب دیکھا۔ سلیمان کی پرجوش آواز اسے سنائی دی، باجی باجی ہم آ گئے، دیکھو سب آ گئے۔ حاجرہ پیچھے ہٹی۔ شاز نے اس کے بازو سے گرفت ہٹائی اور کہتے ہوئے پلٹا، کام کر رہا تھا، پہلے تمہارے کہنے پر مٹھائی بانٹ کر آیا، پھر باہر کرسیاں لگوائی۔ وہ کہنے لگی، مٹھائی تو بانٹنی تھی، داجی نے کہا ہے، سنت رسول ہے، جب نکاح ہو تو اعلان کرتے ہیں، اسے مخفی نہیں رکھتے، یہ اعلان کا طریقہ تھا۔ ٹھک ٹھک کی آواز آئی۔ شاز نے پلنگ پر رکھا سفید رنگ کا فور پیس پینٹ کوٹ اٹھایا۔ حاجہ نے مڑ کر دروازے پر سلیمان کو دیکھا، ارے! وہ چہرے پر بشاشت لے کر آتے ہوئے تیزی سے اس کی جانب جانے لگی۔ کتنا پیارا لگ رہا ہے میرا بچہ، گول چمکتا چہرہ، گول چمکتی بڑی بڑی آنکھیں۔ حاجہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ شاز نے بیزاری سے نگاہیں پھیر کر دیکھا۔ سلیمان کھل کر مسکرایا اور اس کی نظر شاز پر گئی۔ لگتا ہے لوگوں کو ہمارے آنے پر خوشی نہیں ہوئی۔ وہ پین کوٹ کا ہینگر اور دوسرے ہاتھ میں بیلٹ پکڑے سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ آج مجھے بیلٹ اتارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سلیمان اگلے لمحے سہم گیا۔ حاجہ نے خفگی سے اسے دیکھتے کہا، شاز یہ کیا طریقہ ہے بچوں سے بات کرنے کا؟ سلیمان نے معصومیت سے حاجرہ کو دیکھا۔ جواباً وہ خاموش رہا اور وہ سلیمان کا ہاتھ گرفت میں لے کر جانے لگی۔ چلو سلیمان، ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونجی۔ سلیمان نے گردن پھیری۔ شاز بھو چڑھائے سختی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے زبان باہر نکال کے ہلاتے ہوئے اسے دکھائی اور مڑ گیا۔ باجی چلے؟ سلیمان اسے لاؤنج سے ملحق کمرے کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے نظر گھما کر باہر دیکھا، شمسا کہیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ حاجرہ کی گھنی پلکیں اٹھی۔ اس نے سامنے دیکھا تو وہ اچنبھے سے رکی۔ عبدالتواب کے ساتھ اسلم کھڑا ہوا تھا، پلنگ پر بخت روا بیٹھے تھے۔ وہ سانس نہیں لے سکی۔ سلیمان نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا، بال نفاست سے بنے ہوئے تھے۔ اسلم نے تمہید باندھی۔ وہ حاجرہ کی آنکھیں ڈبڈبائی۔ مجھے پتا ہے، مجھے مدعو نہیں کیا گیا۔ اس نے لب دبا لیے۔ سلیمان نے اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ گرفت میں لیتے اس کا ہاتھ ہلایا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ رونا نہیں۔ سلیمان نے آنکھیں بڑی کی، اسے یاد دلایا، سنگار خراب ہو جائے گا، تصویر اچھی نہیں آئے گی، بھائی کو بھی شک ہو جائے گا۔ اس نے ضبط سے پانی کو آنکھوں میں ٹھہرنے دیا اور دھیرے سے سر ہلایا۔ وہ اب اسلم کی جانب متوجہ ہوئی۔ بخت روا اور عبدالتواب خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ حاجرہ بمشکل قدم اٹھاتے ہوئے ان کی جانب آنے لگی۔ وہ ہاتھ سامنے باندھ کر کھڑا کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں میں کبھی بھی تمہارے خاص دنوں میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، ان گزرے دنوں کا پوری طرح مداوع تو نہیں کر سکتا، پر کوشش تو کر سکتا ہوں۔ اس کی آواز لرزی۔ وہ بولنے لگی مگر زبان نے ساتھ نہ دیا، کاغذی ہونٹ اوپر نیچے ہوئے۔ حلق سے آواز سنائی دی۔ وہ ننھی حاجرہ کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹے۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ وہ اس کے آنے کی امید نہیں کر رہی تھی، مگر وہ اس کے اہم دن پر اس کے لیے آیا تھا۔ وہ چھپ کر اس سے ملنے آیا تھا۔ اس نے حاجرہ کا چہرہ تھامتے ہوئے ماتھا چوما۔ بھیگی الماس آنکھیں بند ہو کر کھلی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ بس سسک رہی تھی۔ اس کے سسکنے پر بخت روا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ میں پچھلی زندگی میں تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا، لیکن اب سے میں جو کروں گا وہ تمہارے لیے کروں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے اعتماد دلا رہا تھا۔ اب ابو؟ اس نے المناکی سے سر جھٹکا اور اس کے ساتھ لگتے گریہ کرنے لگی۔ آپ چلے جائیں، آپ ملک سے چلے جائیں، شاز کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، آپ نے غلط کیا ہے۔ وہ سر اٹھا کر غمزدگی کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے درخواست کر رہی تھی، مجھے پتا ہے پر میرا اس پر اختیار نہیں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے ابو۔ اسلم کی آنکھوں میں نمی کے سبب ٹمٹماہٹ تھی۔
آپ پلیز چلے جائیں، پلیز ابو۔ وہ اس کے سینے سے سر لگائے دھیرے دھیرے ہاتھ تھپ تھپا کر متانت سے کہہ رہی تھی۔ وہ ضبط سے اس کی پشت تھپک رہا تھا۔ سلیمان نے لب دبائے، جذباتی ہو کر میز پر رکھا کیمرہ اٹھایا اور آنکھ کے قریب کرتے فوکس کیا۔ ابو چلے جائیں آپ۔ کیمرے کے فلیش پر عبدالتواب نے اسے دیکھا۔ بخت روا آنکھ کا کنارہ پوچھ رہے تھے۔ باپ باپ ہوتا ہے، کسی مرد کی محبت باپ کی محبت کو پورا نہیں کر سکتی۔ انسان کی تکمیل اس سے جڑے ہر رشتے کی محبت ملنے پر ہوتی ہے۔ تمہارے لیے تحفے میں کچھ لا نہیں سکا۔ اسلم شرمندہ ہوا۔ جواباً اس نے اسے دیکھتے مسکرا کر کہا، آپ آ گئے، میرے لیے اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہوگا۔ سلیمان نے گلا کھنکارا، چلے ایک فیملی فوٹو لے لیں۔ حاجہ نے گردن پھیر کر اسے دیکھا اور وہ آنسوں سے ہنسی۔ وہ چھوٹا شرلوک، وہ کیمرہ مین کی طرح عبدالتواب کو اشارے سے کہہ رہا تھا، پیچھے پیچھے ہٹیے۔ عبدالتواب نے موڈ سے اسے دیکھا اور بھی بخت روا سے کہنے لگا، انشاءاللہ اللہ بڑا ہو کر فوٹوگرافر بنے گا۔ انشاءاللہ بڑا ہو کر فوٹوگرافر بنے گا۔ حاجرہ نے یہ سنتے اسے انگشت شہادت دکھا کر ٹوکا، نہیں سلیمان رکا، یہ CSS آفیسر بنے گا۔ سلیمان نے زبان سے چک چک آواز نکالی۔ بخت روا نے اسے دیکھا، تصویر بنا لے۔ حاجہ نے خود کو کمپوز کیا، ہاں ٹھیک ہے۔ سلیمان نے اسلم کے ساتھ اس کی تصویر اتاری۔ باہر کی کھڑکی سے گرگ نگاہیں اندر کمرے میں جھانک رہی تھی۔ شاز باہر کا سیٹ اپ دیکھنے آیا تھا، تبھی اسے کمرے سے باہر فلیش پڑتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ تب سے اب وہ وہیں کھڑا تھا، بے تاثر چہرہ اور بھیجی ہوئی مٹھیاں۔ اسے برا لگ رہا تھا، میری زندگی کے اتنے اہم دن پر میرے گھر میں میری بیوی میرے ہی حریف کے ساتھ فوٹو سیشن کروا رہی ہے۔ اس نے لب بھیج کر کھولے، دل میں خلش تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا آج کا دن بہت بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ کیمرہ سیٹ کرتے سلیمان فیملی فوٹو میں آیا اور ایک فلیش اس خاندان کے چہرے پر پڑا۔ اچھا میں شاز کو دیکھ لوں، حاجہ ایک دم بولی تھی۔ وہ اب اسلم کی جانب متوجہ ہوئی۔ ابو میں کھانا ڈلوا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جواباً اس نے کہا، نہیں کرے ابو۔ وہ انسنی کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اب دروازے تک جاتے رکی۔ اس نے پلٹ کر سلیمان کو دیکھا۔ شاز پیچھے مڑ کر اندر کی جانب جانے لگا۔ یہ ریل نکالو، غلطی سے بھی شاز کو اس کی بھنک نہ ہو۔ اب اس نے مسکرا کر اسلم کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ تشکر بولی، تھینک یو ابو۔ جواباً اس نے تبسم سے اسے دیکھتے سر کو خم دیا۔ اس نے کمرے کا بند دروازہ کھولا۔ اچھا آپ لوگ باہر جا کر بیٹھیں، مہمان آتے ہوں گے۔ وہ باہر جانے لگی۔ پتہ نہیں شمسہ کدھر ہے؟ متلاشی نگاہوں سے اسے دیکھتے تیزی سے اپنے اور شاز کے کمرے کی جانب چلی آ رہی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز راہداری میں گونج رہی تھی۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئی، شاز کو اس نے سنگھار میز کی جانب سفید واسکوٹ پر سفید کوٹ پہنتے ہوئے دیکھا۔ وہ سفید 4 پیس پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا، گلے پر سیاہ بو لگی ہوئی۔ حاجہ مسکرا کر اس کی جانب چلی آئی۔ اس نے سامنے سے اس کا کوٹ درست کیا اور اس پر ہاتھ پھیرا۔ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان نظروں میں پہلے جیسی چمک نہیں تھی۔ اس نے سنگھار میز سے مغربی طرز کا بوٹونیر پھول اٹھایا۔ وہ اسے پاکٹ اسکوائر پر لگانے لگی۔ حاجرہ آواز میں صفا کی تھی، اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اب ننھی پاکٹ پن اٹھا کر بوٹونیر کے پاس لگانے لگی۔ تم نے ارنسٹ ہیمنگوے کی وہ کتاب پڑھی ہے؟ کون سی؟ اس نے پن لگا کر ہاتھ پیچھے کیے، پر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حاجہ کو اس گرفت میں کچھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، عورتوں کے بغیر مرد نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ہنوز اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی جانب جھکا اور سرگوشی کرتے انداز میں کہنے لگا، The most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much and forgetting that you are special too. حاجرہ کی ذرا آنکھیں کھولی، ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے اپنا چہرہ پیچھے کیا، خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا تم میرے لیے خاص ہو؟ برہم ہو گئی تھی۔ آج کے دن بھی تمہیں یہ جتانا ہے کہ صرف تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اس نے سنگھار میز پر رکھا ہوا سیاہ رنگ کا ڈبہ اٹھایا۔ اس پر راڈو لکھا ہوا تھا۔ وہ اسے دل خراشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دن تو خراب ہو چکا تھا، مگر وہ اس کا دن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے معاف کرنا چاہ رہا تھا، پر جذبات دل سے اڑی کر رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے ڈبہ کھولا اور سنہری اسٹیل رنگ گھڑی نکال کر ڈبہ بند کر دیا۔ دیکھو کوئی کام نہیں ہوتا تم سے۔ اس نے گھڑی کا ڈبہ واپس رکھا اور اس کی کلائی پکڑ کر گھڑی پہنانے لگی۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ سر جھٹکے گھڑی بند کر رہی تھی۔ اچھا بتاؤ، کیا تمہیں لگتا ہے مجھے تم سے محبت نہیں؟ اس نے مصنوعی خفگی سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس سے اسلم کی خوشبو آ رہی تھی۔ شیریں اور کسیلا لمحہ تھا۔
وہ چاہ کر بھی اسے معاف نہیں کر پا رہا تھا اور چاہ کر بھی اسے دھتکار نہیں پا رہا تھا۔ اب کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیا میں آج کے دن اپنی محبت کی وضاحت دوں تب مانو گے؟ اس نے اس کی گھڑی سیٹ کر کے معصومیت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری صدا کو میں کیا سمجھوں ہاجرہ؟ وہ ہم کلام تھا، چاہ کر بھی اس سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ دوں کیا؟ شاز نے سر بے تاثر چہرے سے اسے دیکھا۔ لبوں پر تبسم درایا۔ روح کی سب سے خوبصورت بات، اسے وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے اسے آغوش میں لیا تھا، دل زخمی تھا، پر وہ اس کا دل نہیں توڑ سکتا تھا۔ وہ اس کا دل تو توڑ سکتی تھی، وہ نہیں توڑ سکتا تھا۔ ہاجرہ کی مسکرانے کے سبب پلکیں جھپکی۔ وہ اسے ساتھ لگائے سوچ رہا تھا، ایک یہی تو وجہ ہے میں تمہیں چھوڑ نہیں پاتا، اس لیے کیونکہ ابتدائے عالم سے تم مجھ سے جڑی ہو، میری روح تمہاری روح ہے، ہم ایک دوسرے میں بستے ہیں، اور اس رشتے کی سب سے خوبصورت اور خوفصورت بات یہی ہے، ہم ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاجرہ اسے دیکھتے ہوئے پیچھے رہ گئی۔ باڈیز اپارٹ بائی ڈیتھ بٹ سول نیو وی could never part۔ شاز ہاجرہ کی پکار پر اس نے کہا، ہاں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا، چلے؟ جواباً اس نے گردن لڑکا کر کہا، چلو۔ اس نے اس کی کونی تھامی اور وہ دونوں اپنے دھج میں کمرے سے باہر نکلنے لگے۔ کیا ہوا؟ سردار نے تاش کے پتے الٹے بکھیر کر رکھے ہوئے تھے، سامنے رجب بیٹھا ہوا تھا۔ عبدالتواب سارے ثبوت مٹا رہا ہے، وہ محفوظ ہوئے تھے۔ رجب کو انہوں نے پتا اٹھانے کا اشارہ کیا۔ رجب گہری سوچ میں گم تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں عدالت انصاف دے گی؟ رجب نے کچھ سوچتے ہوئے پتا اٹھایا اور انہیں دیکھا۔ لگ تو نہیں رہا، میکانیکی انداز میں بولا تھا۔ سردار اٹھے، انہوں نے اس کے قریب آتے جھک کر اس کا پتا دیکھا۔ حکم کا اکا۔ اب وہ اس کے عقب میں کھڑے صوفے کو تھامنے لگے۔ رجب کو اپنے گرد مایوسی اور تاریکی واضح ہوتی دکھائی دی۔ کیا تم بہت بے بس ہو؟ کانوں میں واضح ہوتی سردار کی آواز پڑنے لگی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، اپنے ارد گرد اسے کوٹری کی سلاخیں دکھائی دینے لگی۔ سردار کی آواز سنائی دے رہی تھی، اگر تم قمار بازی کرنا چاہو میں تمہارا بندہ ہوں۔ اس نے نظر پھیر کر دیکھا، تم کچھ جیتو گے کچھ ہارو گے۔ اس کی نظریں پھری، مگر میرے لیے یہ ایک سا ہے، میں حکم کا اکا ہوں، یہ لطف ہے اس کھیل کا، اس میں کوئی فرق نہیں تم جیتو یا ہارو۔ سردار اس کے سر پر کھڑے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی کیف بھری شفاف آنکھیں دیکھی۔ میں تمہاری حرص کا اشتراک نہیں کرتا، مگر میں تمہاری چاہت کے تابع ہوں، جیت اور مات میرا مقدر نہیں، میں حکم کا اکا ہوں۔ وہ گھوم کر جانے لگے۔ رجب کی نگاہ گھومی، کیونکہ میں حکم کا اکا ہوں۔ وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھنے لگے۔ میں سدھانا جانتا ہوں، مجھ پر کوئی زور نہیں، مجھے کہتے ہیں موت کی علامت، میں کھیل کی ابتدا ہوں، میں ہی اس کا اختتام، تم چاہو تو میں تمہارے لیے حاضر ہوں، میں حکم کا اکا ہوں۔ انہوں نے ایک ادا سے چٹکی بجائی۔ رجب کا کیف ٹوٹ گیا۔ اس نے انہیں دیکھا، ختم کر دو اسے، میں سب کور کر لوں گا۔ انہوں نے اس کی جانب ایک کیپسول پھینکا۔ رجب نے اسے کیچ کیا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کیپسول کو دیکھنے لگا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے سر اٹھایا۔ سردار کی نظریں اسی پر تھیں۔ وہ حکم کا اکا تھے، تاش کے پتوں میں سب سے تباہ کن پتا۔ کسی کی جیت ہار سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بس تباہی کا پتا تھے۔ رجب تیزی سے اٹھا اور گھوم کر جانے لگا، بڑے بڑے ڈگ بھر کر باہر نکل رہا تھا۔ تبھی سامنے سے اسے شمشا آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ ذرا چونکا، پر اس نے خود کو کمپوز رکھا۔ وہ سیدھا دیکھنے لگا، شاز بھائی کی خادمہ یہاں کیا لینے آئی ہے؟ وہ اس کے قریب سے گزری۔ اس نے کنکھیوں سے رجب کو دیکھا۔ رجب نے لمحے بھر کے لیے نگاہوں سے اس کا تعاقب کیا اور پھر مڑ گیا۔ چند قدم چل کر وہ رکا۔ شمشا اندر چلی آئی۔ سردار نے اسے دیکھا، آؤ شمشا۔ وہ خوشگواریت سے بولے تھے۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا، جی سردار، آپ نے مجھے طلب کیا؟ انہوں نے صوفے سے ٹیک لگائی اور ٹھاٹھ میں ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ یہ بتانے کے لیے بلایا ہے، آج رات گھر میں مت رہنا، میں نے چیتے کے لیے ایک تحفہ تیار کر کے رکھا ہے۔ باہر بیٹھک کی دیوار سے لگا رجب بغور ان کی بات سن رہا تھا۔ خوف اور حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی۔ آج ہر صورت اس کی بیوی کو ختم ہونا ہے، میں چیتے کو کسی طرح باہر لے آؤں گا۔ رجب کا دماغ کھولنے لگا، وہ ضبط سے لب دبانے لگا۔ اس نے دیوار کھرچی، لیکن آپ کیا کریں گے؟ تم فکر مت کرو۔ سردار نے اسے اطمینان رکھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی بیوی کی موت کاربن مانوکسائیڈ سے ہوگی، سردیاں ہے، ہیٹر وجہ بنے گی، ہیٹر سے کاربن مانوکسائیڈ لیزر ہوگی، 20 منٹ لگیں گے۔
20 منٹ لگیں گے۔ رجب مشکل خود کو سنبھالے باہر جانے لگا۔ میری بیوی تحلیل بھی وہاں ہے، میں ایسے نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ گہری سانسیں لے رہا تھا، وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، اس کے ہاتھ کپا رہے تھے۔ میں انتقام لے رہا ہوں پر میں رجب ہوں، اور رجب میں کسی کو ضرر نہیں، رجب سے کسی کو ضرر نہیں۔ اس نے دیدے گھما کر باہر دیکھا، اس نے ٹیلی فون اسٹینڈ سے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا، وہ تیزی سے نمبر ملانے لگا، گھنٹی جانے لگی، اس کے ہاتھ مسلسل کپا رہے تھے۔ دوسری طرف لان میں پھولوں اور لکڑی کا گول فلورال آرک بنا ہوا تھا، اس سے سنہرے رنگ کے بلب لٹکے جگمگا رہے تھے۔ اس کے سامنے کھڑے حاجرہ اور شاز کھڑے تھے، ان کے چہروں پر سنہری روشنی گر رہی تھی۔ وہ پروسیکیوٹر باجوہ اور ان کی اہلیہ سے مل رہے تھے۔ شاز کے فلپ موبائل کی گھنٹی بج رہی تھی۔ حاجرہ نے زبردستی مسکراتے اسے گھور کر دیکھا۔ جس طرح وہ اس کی مادہ پرستی اور انگلستان سے عاجز تھا، وہ بھی اس کے فلپ موبائل سے عاجز تھی۔ شاز نے جیب سے فلپ موبائل نکالا اور معذرت کرنے لگا۔ معذرت خواہ ہوں۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ حاجرہ نے خفگی سے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر پروسیکیوٹر باجوہ سے کہنے لگی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروف روٹین میں میری خوشی میں شرکت کرنے کا وقت نکالا۔ شاز کا کال اٹھاتے شاز نے فلپ موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، اس پار رجب تیزی سے بولا۔ شاز بھائی، گھر کا آنکھیں پھیلی، تم ٹھیک ہو رجب؟ وہ بنا تمہید کہنے لگا، میری بات سنیں، یہ خبر باہر نہیں جانی چاہیے، نہ میرا نام نکلنا چاہیے، ایسے تاثر دے جیسے سب نارمل ہے۔ آپ گھر والوں کے ساتھ باجی کو لے کر جائیں گے۔ آپ کے گھر میں کاربن مونو آکسائڈ ہیٹر کے ذریعے ریلیز ہونے والی ہے۔ شاز تاثر نہیں دے سکا۔ آپ مکلاوے کی رسم پر گھر جا رہے ہیں، یہ کہانی ہم گھڑ رہے ہیں۔ ہم؟ اس نے بھوتنا جواباً رجب کہنے لگا، پہلی بات، ہم رشتے میں ہم زلف ساڑو ہے، ہمارے درمیان لاکھ اختلافات ہو ہے ہم ایک خاندان۔ دوسری بات، میری بیوی آپ کی طرف ہے، اور دنیا میں صرف آپ کو نہیں بلکہ ہر کسی کو اس کی بیوی بہت پیاری ہوتی ہے۔ اس نے مسکرا کر ایک نظر لان بخت روا کی جانب جاتے سنہری تتلی کی مانند جگمگاتی ہوئی تحلیل کو دیکھا۔ بالوں کی بیک کومبنگ کی ہوئی، ستارے کا کامدار دوپٹہ پھیلا کر گلے میں لیا ہوا تھا۔ محبت ناقابل معاف جرائم بھی معاف کرواتی ہے۔ تیسری بات، میری وکیل وہاں ہے، اور چوتھی اور آخری بات، میری لڑائی عبدالتواب سے ہے۔ اب اس کی نظر عبدالتواب پر گئی تو لبوں سے مسکراہٹ سمٹنے لگی، اور جب تک آپ میرے اور اس کے درمیان نہیں آئیں گے، میرا اور آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ آ گئی میری بات؟ اب خاموشی سے مکلاوے کی رسم کے بہانے نکل جائیے گا، اور مجھے یہ بھی پتا ہے سردار کسی کا سگا نہیں، اسے لگتا ہے مجھے استعمال کر رہا ہے، پر وہ نہیں، میں اسے استعمال کر رہا ہوں۔ شاز کو یہ سن کر بے حد لطف آیا تھا، اس کی آنکھیں چینی ہوئی۔ تمہیں پتا ہے اسام سے زیادہ میں نے تمہیں سنبھالا ہے۔ کوہ نور بالکل ٹھیک کہتی تھی، جسے شاز کے ہاتھ لگ جائے وہ پھر معصوم نہیں رہتا تھا، اور نہ پھر اسے کچھ زج کرواتا ہے۔ حاجرہ نے فاصلے سے اسے دیکھتے آنے کا اشارہ کیا۔ شاز نے اسے صبر کرنے کا اشارہ کیا۔ اب میں رکھ رہا ہوں۔ رجب ٹیلی فون رکھ کر جانے لگا، تبھی دبے قدموں سے قریب سے شمسہ گزری۔ وہ چونک کر رکا، وہ گیٹ عبور کرتے باہر جا رہی تھی۔ رجب اس کا تعاقب کرنے لگا، وہ رکی، اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ رجب نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، تم کس کی طرف ہو؟ وہ بے اختیار بولا تھا۔ جواباً اس نے کہا، میں اپنی طرف ہوں، اور وہ مزید کچھ کہے جانے لگی۔ رجب اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتے آگے بڑھا، یہ شاز بھائی کا بھروسہ جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ چلتی جا رہی تھی، وہ بھی چلتا جا رہا تھا۔ یہ عورت مجھے بہت مشکوک لگ رہی ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر اس نے نفی میں سر ہلایا اور بات بدلی، شاید اب تحلیل مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے یہ سب صرف تحلیل کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے۔ کیا رجب ان سب کو بچا پائے گا؟ کیا سردار سے یہ سب لوگ بچ پائیں گے؟ آگے آخر ہونا کیا ہے؟ اور یہ شمس آخر کس کی سگی ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کہاں سے میری آواز کو سن رہے ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔